علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ عزیز الحق قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات عزیز بھائی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قربانی کے جانور کو اذیت دینا کیسا ہے۔ اس ٹاپک پہ بھی گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے حضرت علامہ پیر قاری محمد یوسف جماعتی صاحب۔ تو آئیے ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم اپنے پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ القاری حیدر جماعتی صاحب۔ آئیے ان سے تلاوت سنتے ہیں۔ جی حیدر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین، آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، تو آئیے ان سے نعت شریف سنتے ہیں۔ تو آج حیدر بھی آپ ہمیں کوئی پنجابی کا کلام سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے، خوش بختانوں محبوبہ دے دیدار کرائے جان دینے، خوش بختانوں محبوبہ دے دیدار کرائے جان دینے، خوش بختانوں محبوبہ دے۔ ایک بار فرشتے روزے تے جڑے آندے پھر نہ آندے نے، ایک بار فرشتے روزے تے جڑے آندے پھر نہ آندے نے، سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے، سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے، خوش بختانوں محبوبہ دے دیدار کرائے جان دینے۔ تو
नाजरीन, एक बार फिर हमें सआदत हासिल हुई अपने उस्ताद मोहतरम के साथ ये प्रोग्राम करने की। इन्होंने हमें ये शर्फ बख्शा, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए हम इनसे सवाल जवाब भी करते हैं और इनसे मुलाकात भी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का एहसान है जी, हर तरह से खैरोफियत है। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा। आपका शुक्रिया कि आपने एक बार फिर हमें ये सआदत अता फरमाई। तो किबला कर सब, आज हमारा पहला सवाल ये है कि क्या कुर्बानी का जानवर हमारी बख्शिश का बायस बनेगा? मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि आपने फरमाया कि कल जब तुम क़यामत के दिन अपनी कब्रों से उठोगे तो उस वक़्त एक नूरानी सूरत के अंदर, नूरानी शक्ल के अंदर, सवारी की सूरत में वो तुम्हारा कुर्बानी का जानवर तुम्हारी कब्र के सिरहाने पे खड़ा होगा और जो तुम्हें अपनी पुश्त पे सवार करके पुल सिरात से गुजारेगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया सम्मेनु व हस्सेनु, कि खूबसूरत जानवर जो है और फरबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी के लिए पेश करो, ताकि वो कल क़यामत के दिन तुम्हारी उसने सवारी बनना है। तो ये क़यामत के दिन ये कुर्बानी का जानवर जो है ये बतौर सवारी पुल सिरात पे अपने कुर्बानी करने वाले के लिए सवारी बन जाएगा। तो उस्ताद जी, दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवर को जब हम लेके आते हैं तो उसके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए? वो एक अल्लाह का मेहमान है और वो अल्लाह की बारगाह में मुंतखब जानवर है। उसने अल्लाह की रज़ा में कुर्बान होना है, उसको मुंतखब कर लिया गया, तो उसकी खिदमत करनी चाहिए, खूब तवाज़े करनी चाहिए और उसको बड़े अच्छे अंदाज में और अहसन अंदाज में उसको रखा जाए। उसके पानी का, उसके चारे का ख्याल रखा जाए। हमारे असलाफ जिस तरह की हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी ये आदत करीमा थी, आप बहुत सारी कुर्बानियाँ फरमाते। ये मेरे बाप के नाम की है, ये मेरे दादा के नाम की है, ये मेरे फ़लाँ रिश्तेदार के नाम की है, ये सैयदा पाक के नाम की है, ये मौला कायनात के नाम की है। और जो सबसे खूबसूरत और अच्छा जानवर होता उसको वो अपने हाथों से खाना खिलाते और चारा डालते, पानी पिलाते, उससे खूब प्यार करते और फरमाते कि ये मेरे आका के नाम की है, ये जानवर जो है ये कुर्बानी मेरे आका के नाम की है। तो इससे पता चला कि हमारे असलाफ का ये तरीका है कि कुर्बानी के जानवर के साथ खूब प्यार किया जाए और उसका ख्याल रखा जाए, पानी का ख्याल रखा जाए और उसके चारे का ख्याल रखा जाए, धूप छाँव का उसका ख्याल रखा जाए, और क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास मेहमान है। उस्ताद जी, तीसरा सवाल ये है कि कुर्बानी करते वक्त उसको अजियत पहुंचे तो उसमें गुनाहगार कसाब है कि कुर्बानी करने वाला है? उसमें दोनों गुनाहगार हैं कि वो, यानी कि मालिक को भी चाहिए कि वो जो है इस किस्म के औजार उसको मुहैया करे जो तेज़ हों, तेज़ धार हों, ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहले जानवर को पानी पिलाओ, चारा खिलाओ और छुरी भी उसकी आंखों के सामने तेज ना करो। उसकी आंखों से ओझल छुरी को खूब तेज कर लो, तेज धार आला हो, तेज धार छुरी हो, जिसके साथ उसको ज़िबा किया जाए और एक ही हाथ में उसको ज़िबा कर दिया जाए। ये नहीं कि छुरी खुंडी हो और उसको आप चलाते रहें, जानवर की खाल ना कटे या एक दो जगह पे टक लग जाए। बाद लोग होते हैं पहले एक अनाड़ी किस्म के अपना जो कसाब होते हैं, खासकर ईद के दिनों में इस किस्म के काफ़ी सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं कि वो अपना एक दिहाड़ी कमाने के लिए या एक उजरत को इकट्ठा करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए कसाब तो वो नहीं होते, ना ही उनको पता होता है कि शारक कहाँ है और कहाँ से छुरी फेरनी है। तो वो पहले एक जगह पे छुरी चलाएंगे, अगर वहाँ से उनको वो रग ना मिली फिर वो दूसरी जगह पे चला देंगे, फिर तीसरी जगह पे चला देंगे। इस तरह करना जो है जानवर को तकलीफ का बायस है और तकलीफ का मूजब बनेगा, तो इस तरह कसाब गुनाहगार होगा। चे जाए कि कुर्बान जिसकी कुर्बानी है उस पर तो कोई गुनाह नहीं, क्योंकि कसाब उसको ज़िबा कर रहा है,
تو اس کا ذمہ دار قصاب ہے۔ ہاں اگر چھری گھر والوں نے مہیا کی ہے، وہ تیز نہیں ہے، تو پھر گھر والوں کا قصور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیز دھار چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا جائے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ تو لہذا اپنے اوزار پہلے سے تیار رکھے جائیں اور ان کو پہلے سے ہی تیز کیا جائے اور جانور کے سامنے اس کو تیز نہ کیا جائے۔ استاد جی یہ بتائیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے اور خلاف شرع ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جائے بلکہ ایک کو ذبح کر دیا جائے، پھر دوسرے کو بعد میں وہاں لایا جائے اور ان کو بالترتیب ذبح کیا جائے۔ ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنا یہ جانوروں کے لیے خوف کا باعث ہے۔ استاد جی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ قصاب جو نئے قصاب ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں اپنے نئے سے انداز سے جو ہے نا اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی دوران میں اس کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، اذیت پہنچ سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ذبح ہے نا وہ شرعی اعتبار سے 4 رگیں ہیں، ان کا کٹنا ضروری ہے۔ اس کے اندر سب سے مین جو ہے وہ شاہ رگ ہے، اور جدید دور ہے، نئے طریقے نکل رہے ہیں۔ کوئی چھری آگے سے مار دیتا ہے، کوئی نوک مار کے اس کو ذبح کرتا ہے، کوئی اس کی گردن مروڑ کی پہلے منکا توڑ دیتا ہے، لیکن یہ سارے طریقے جو ہیں خلاف شرع ہیں۔ صحیح طریقہ جو ہے اس کو باندھا جائے اور اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے، اور پھر اس کی جو ہے وہ 4 رگیں جو ہیں وہ خواہ مرغی ہو، خواہ وہ بکرا ہو، خواہ وہ گائے بھینس ہوں، تو ان کی 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ وہ عموماً وہ کٹ جاتی ہیں چاروں، جو ہے اس کے اندر مین جو ہے وہ شاہ رگ ہے۔ تو لہذا جو اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرے گا وہ ناجائز ہوگا۔ جانور تو ذبح ہو جائے گا لیکن ان کے ثواب میں اور ان کے طریقہ کار میں جو ہے ثواب میں کمی آئے گی، اور ان کا طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، وہ ان کے لیے گناہ کا باعث بنے گا۔ لہذا جو میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قربانی کر کے دکھلائی یا سکھائی، اس طریقے کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے۔ پہلے اس کو پانی پلایا جائے اور پھر اس کو قبلہ رخ اس کی گردن یعنی کہ کر کے اس کو لٹایا جائے، پھر اس کے گردن پر چھری چلائی جائے اور تیز دھار آلے کے ساتھ یعنی کہ چھری چلائی جائے تاکہ وہ چاروں رگیں ہیں وہ کٹ جائیں اور شاہ رگ بھی کٹ جائے، اور اس کا خون جو ہے وہ بھی ایزی اور آسان طریقے سے نکل سکے۔ کئی عام قربانی تو نہیں، عام جو کچھ قصاب ہوتے ہیں جو گوشت فروخت کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خون جو ہے وہ گوشت کے اندر ہی رہے تاکہ ان کا وزن بڑھ جائے۔ یہ بھی طریقہ، خون چونکہ حرام ہے، خون کا جتنا نکلنا اپنا زیادہ نکلنا بہتر ہے، وہ اسی طرح ہی ہمارے صحت کے اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے، کیونکہ خون جو ہے یہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو لہذا خون جتنا بھی نکلے گا اتنا ہی گوشت بھی بہتر ہوگا اور ہماری صحت کے لیے بھی وہ اچھا ہوگا۔ لہذا خون کو روکنا یا اس کے اندر پانی بھرنا دیگر قربانی کے علاوہ بھی یہ سب جو ہے گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو استاد جی کچھ قصاب جو ہیں وہ بکرا ذبح کرتے ہوئے وہ گردن ہی اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ جو گردن اتار کے رکھتے ہیں وہ اناڑی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح وہ مکروہ ہے، قربانی ان کی نہیں ہوگی۔ وہ بعض علماء نے اس کو حرام بھی قرار دیا، مرغی ہو یا بکرا ہو یا بکری ہو جو بھی ہو، جس نے ایک ہی بار میں یعنی کہ گردن اتار دی تو وہ ذبح صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا جو ذبح کا حکم ہے وہ صرف 4 رگیں جو میں نے بیان کی ہیں ان کا کٹنا ضروری ہے۔ بعض لوگ جھٹکا دے کر قصاب یا ذبح کرنے والے گھٹنے کا جھٹکا زور لگاتے ہیں، دبا کر اس کی جو منکا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی جان جلدی نکل جائے۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی یعنی کہ تکلیف کا باعث ہے جانور کے لیے۔ تو لہذا صرف اور صرف 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ہڈی کا توڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی 4 رگیں شاہ رگ سمیت کٹ جائیں، اس کو چھوڑ دو اور وہ تڑپے اور آرام سے اس کی جان نکل جائے، پھر اس کی کھال جو ہے اتارنا شروع کریں۔ بعض قصاب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ذبح کرتے ہیں اور ابھی تک جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، ابھی تک اس کے جسم کے اندر جان ہوتی ہے، اس کی ٹانگیں ہل رہی ہوتی ہیں، وہ کھال اس کی اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لہذا اس طرح جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا،
وہ جانور کو ویسے تکلیف ہے، یعنی کہ ابھی اس کے اندر جان ہے اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دی، یہ بھی خلاف شرع ہے، جب تک کہ وہ مکمل ٹھنڈا نہ ہو جائے اور اس وقت تک اس کی کھال نہ اتارنا شروع کی جائے اور نہ ہی اس کی گردن کو علیحدہ کیا جائے، اور جب تمام کھال اتر جائے اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے، یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ باقی ماندہ گردن جو ہے اس کو اتارا جائے۔ جی استاد جی، آپ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا پیغام دے دیں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو کور کر سکیں۔ جی، اس کے پیغام یہی ہے ناظرین کے لیے کہ حاضرین کے لیے کہ چونکہ قربانی قریب و قریب ہے، آنے والا ہے وہ مقدس دن، تو اس سے پہلے ہمیں جو ہے ہر چیز کی تیاری کرنی چاہیے، رسہ بھی ہمارے پاس ہو، چھری بھی تیز پہلے کر کے رکھی جائے، ٹوکا بھی رکھا جائے اور ذبح کرنے والے کا انتظام بھی کیا جائے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا اناڑی ہوتا ہے، جانور کو وہ کٹ لگاتے ہیں اور جانور جو ہے رسہ توڑا کے بھاگ جاتا ہے، اٹھ کے بھاگ جاتا ہے اور وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، وہ آگے کہیں جا کے گر جاتا ہے، پھر وہاں جا کے اس کو چھری پھیری جاتی ہے، وہ تمام کا تمام یہ امر جو ہے وہ تکلیف کے باعث ہیں۔ تو لہذا عید قربان آنے والی ہے، اپنی چھری ٹوکا جو ہے رسی وغیرہ اور جو ذبح کرنے والا ہے اس کو بھی یعنی کہ بالخصوص تکبیرات کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ عید قربان سے پہلے ہم اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کر لیں، قصاب کی بھی اہتمام کر لیں، چھری کا اہتمام کر لیں، جو اشیاء اس میں استعمال ہوتی ہیں ہمیں ان کا پہلے سے ہی سارے معاملات کا جو ہے وہ تیاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب معاملات میں ہماری آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے لیے، اور ہمارے قبلہ استاد محترم کے علم و عمر میں برکتیں اور وسعت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ ہماری اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بابا اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔